This meeting is being recorded. And we also had our small children with us. And there I experienced something really interesting. I think you all know Josephine, and Yeah. she was giving booklets, and people was more willingly to take booklets from her than any of us. For a certain reason, obviously because she's young, she's a child, people feel more sympathy for her than with us. Mm. On the other hand, I have experienced how outgoing she was. Yeah, you could say, she was running behind the people with this booklet and trying to get them. And there was something really clear for me. It's not just enough, because I saw that quite a few times. To standing on the street, we have to be the people who are going to the people beforehand. We cannot just wait there and sit there with the flyer. We have to go to the people and confront them. At least in Germany, I don't know how it is in your countries, but here it is, you have to come to the people. And if you do so, yeah, then you get your chance, more or less. True. And I had a spiritual experience, it's already a few days ago, where spiritual world showed me, how do you call it, a big house, where rich people live in. This Yes, what do you call it? A big mansion, big a mansion. mansion, yes, a mansion. And I've seen it, and it was really beautiful, I have to say. And I saw different rooms, but the further I went into the mansion, the more I see, oh, there's this door missing, there's no kitchen, here are no tables, no places where you can sit on, no chairs, nothing. And then then I saw, then the other half of this mansion was missing completely, yes? Like it was like a half house done. And then, they said to me, yeah, you have to go further in spiritual world so we can build up this mansion. And there they gave me direct feedback how I need to grow and how much is missing. Half my house was missing before I could even live in. And then there are lots of other things missing. For a good house, you need pictures, you need people with you, and you also need, this homely feeling, and all this was missing. So maybe spiritual world give you also the chance to reflect how far you have gone so far. Being the family of prophets, you have a lot of spiritual experiences, and your spiritual experiences reflect that your senses are good, you are close to God, but still there is still so much room for improvement. Then what would be our fate? We are lagging far behind. Well, honestly, let's turn it around. Abraham had over 10 children, yes? And only 2 of them, yes, have found their way to God. But a close friend of Abraham who went with him was higher than his children. The woman he met was higher than his children. Different people were higher than Abraham's children. It doesn't matter if you are the children of a prophet or not, it just is a matter of how much effort you put in. I'd say, and I'm really honest with you, that Atta is further spiritually developed than I am. But Atta is not the children of our prophet. And that's the difference. It doesn't matter from where you are. Everyone can achieve everything with his life. Otherwise, it wouldn't be fair, and God is a fair and justice God. True, true, true. So, never think like, oh, I'm not born there and there. You have to do the best out of your situation you are in. On the other hand, yes, I'm close to the source. And yes, I develop myself spiritually, but it doesn't mean that you can't.
because our prophet has written everything down in his books. There are hundreds, I think already thousands of videos where our prophet is talking. And our prophet has shown us the way how to give this message. Although you have your own circumstances in your country where you're limited in your options, but still, you have everything that I have. Thank you very much for the words of encouragement. And secondly, maybe there's a huge misconception right now. Yes, living in the heavens is really beautiful and being directly with God. But don't forget, you have eternity in front of you. So if you are just coming to the paradise at the beginning, you still can grow. You just need to lay your foundations. Everything else is nice. And obviously everyone wants to be with God. But don't forget, you have time. Focus on your basics and focus on what you can do now. Because in the end, we will all be with God, you and I. It's just a matter of time. God willing, God willing. All right. Azur will be coming in a few minutes, I think. I go look for him. I think he should have been already here. Thank you, Azur. Love you. So recording in progress. ओके हुजूर खुदा की सलामती है आप पर भी खुदा की सलामती हो जी आमीन आप पर भी और अता साहब शुरू करें आप। जी हुजूर बहुत शुक्रिया जी। हम आज की इस तकरीब का आगाज करते हैं सवाल जवाब के इस सिलसिले में। जी तो मसीह ज़माना अल्लाह के दिल आज के दौर के नए आदम खुदा के बाग एदन हम आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। हमारे एक मेंबर का हुजूर एक सवाल है। वो फरमाते हैं कि मसीह ज़माना अल्लाह के दिल से मेरा सवाल है कि हमारे रूहानी मुशाहिदात और हमारे ख्वाबों पे हमारा इख्तियार क्यों नहीं होता? इसकी क्या खास वजह है या हमारे शऊर की कोई और तरबियत है जो हमें जागती जिंदगी में वो नहीं कर सकते जो ख्वाबों में हमारी करवाई जाती है? अख्तियार तो है लेकिन हमारी रूह बड़ी कमजोर है। अब आप देखें कि आप में से कितने लोग हैं जो ख्वाबों की दुनिया में फंसे हुए हैं और ख्वाबों की दुनिया से नहीं निकलते। ख्वाब की जो आखिरी वो कह लें जैसे आप मैट्रिक में पढ़ते हैं, मैट्रिक जी मैट्रिक पास होगी तो आप कॉलेज में जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप 5वीं जमात में हो और आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो ख्वाब की जो आखिरी जो मुकाम है वो ये है कि ख्वाब देख रहा है और इंसान जाग जाता है, यानी कि होशो हवाश और शऊर में वो जाग कर बैठ भी जाता है लेकिन ख्वाब फिर भी जारी है खुली आंखों में। तो ये यूं समझ लें कि आपने मैट्रिक पास कर ली, अब आप एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं, कॉलेज में। तो फिर वो कॉलेज में जो है वो मुकाम कश्फ़े शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ख्वाबों में तो मुकाम होते हैं और इंसान का कोई जोर नहीं चलता। और ऐसा भी होता होगा, आपको सबको शायद ये तजर्बा हुआ होगा, अभी 2 सेकंड रूह इधर है फिर एकदम नक्शा बदल जाता है
जी अभी हुजूर, इधर, फिर वो पलड़ा खा के कहीं और पहुंच जाती है, फिर और, यानी उसमें तवाज़ुन नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो ये तो वो है जैसे कटी पतंग की तरह, कटी पतंग हवा के दोष पे कभी इधर कभी उधर, तो यहाँ तो जोर नहीं चलता। उसके बाद होता ये है कि कशफ क्या चीज है, पहले ये समझ लें। अभी तक तो मैंने, हम 40 साल हो गए पहली कशफ पे ही गड़े हुए हैं, वरना कशफों के मुकामात नहीं है। मैं ये बता दूं, ख्वाबों के मुकामात है, कशफों के हाल है, मुकामात नहीं। तो हम पहली कशफ की तरफ आते हैं। कशफ ये है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सुन रहे हैं मेरा जूम के ऊपर, आपसे बातें करते हुए एकदम ये इंटरनेट, ये स्क्रीन, ये ईट रोड़े की दुनिया फटनी शुरू हो जाती है, और मैं यहाँ शौर में बैठा हूँ, मैं सो तो नहीं रहा, आपसे बातें ही कर रहा हूँ ना। जी तो ये ईट रोड़े की दुनिया हटती है, तो यहाँ हालत जो है, दो चीजें हैं। खुदा का नूर तुम्हारी तरफ जब आएगा, जब तेरी आंखों में नूर होगा। ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं अगर तेरी आंख में नूर होगा तो तेरे अंदर के नूर कितने बड़े होंगे, क्योंकि आंख में से नूर निकले तो वो बयान करते हैं तेरे अंदर की रूह के नूर कितने बड़े होंगे। अगर तेरी आंख में अंधेरा है तो तेरे अंदर के अंधेरे कितने बड़े होंगे। ओह, अब इसकी तफसीलात ये है कि जैसे चिराग होता है, लालटेन होती है, उसका फीता जलता है, देखा, जी लेकिन हुजूर, मिट्टी का तेल या वो गैस वगैरह अंदर होती है जो जलाती है। तो ये जो आग लगती है मोहब्बत की, जहां से ये आग, जैसे आप गैस स्टेशन पे जाएं और वहां पे आग लगा रहे हैं, आपके पास तो शायद छोटी सी आग होगी जो लगाएंगे, उसके बाद धमाका कितना बड़ा होगा, क्योंकि वहां तो अंदर पेट्रोल ही पेट्रोल है। जी तो बताया ये जा रहा है कि अंदर की आंख से जो फीता है ये आंखें हैं। तो ये ना समझें कि आंखों में से जो नूर है बस इतना ही है, ये समझने वाला तो फिर रूहानियत को समझेंगे, उसके अंदर के नूर कितने बड़े हैं। तो जब वो आंखों में से नूर निकलता है, फिर ईट रोड़े की दुनिया दूर हो गई। अब ये दुनिया पीछे की तरफ जा रही है। जो चीज माजी का हिस्सा बन जाए वो तो आपकी नहीं हो सकती, जी सर, ठीक है। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, वो तो फिर माजी का हिस्सा हो गया। तो यहाँ जो ये जब पूरी दुनिया जिसके पीछे हम भागते ही चले जा रहे हैं, जिसके पीछे हम कदमों में फंसे हुए हैं, जिसके पीछे औलाद का कैरियर, बीवी और कितने धंधे अपने लिए खड़े कर रखे हैं, तो कशफ का पहला हाल जो है वो बताता है कि ये सब कुछ पीछे की तरफ चला जाता है। अब आपकी आंख में से नूर निकलता है। अब ये है कि नूर की हद क्या है, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाज़, निगाह मर्द मोमिन से
بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب یہ ہے کہ آنکھوں سے نور نکلا. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ نور، کسی کا نور 10 میٹر تک جائے گا، کسی کا 5 کلومیٹر چلا جائے یا 10 کلومیٹر چلا جائے. 10 کلومیٹر نور چلا جائے تو گھومے گا تو اس دنیا ہی میں پھر، یا کہیں ستاروں سے پار چلا جائے گا. تو خدا کی ذات نے کہا، ایک رات بہت اندھیرے تھے، جنگل میں ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا، تو خدا آ گیا تو کہا کہ اے میرے دل، آنکھوں میں سے جو نور نکلتا ہے ذرا یہ تو دیکھ کہاں جاتا ہے. تو ایک وہ نور نکلا، اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں وہ نچلے جہانوں سے گزر کے خدا کے حضور پہنچ گیا. تو کہا تیرے اندر کا جو نور ہے، تو دیکھے اگر کوئی بیوقوف یہ کہہ دے کہ بائیسیکل بھی اور موٹر سائیکل بھی ایک ہی ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ جی وہ یہ کہہ دے جی بائیسیکل بھی وہی ہے، موٹر سائیکل بھی، وہ جہاز کھڑا وہ بھی وہی ہے، ایسے نہیں ہے. تو آپ کے جو اندر کا نور ہے وہ بتاتا ہے پہلی کشف کی سیڑھی میں کہ آنکھوں کا نور کہاں تک جا سکتا ہے. واہ. یہ پہلی کشف کی بات کر رہا ہوں میں. تو دنیا تو رہ گئی پیچھے، وہ جو سارے ہنگامے تھے محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، سارے دھندے، ساری مصروفیات، سارا زور لگایا، وہ سب پیچھے رہ گئے. واہ. اولاد کے لیے، پیاروں کے لیے، وہ سب وہ پیچھے رہ گئے اور ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا. تو پچھتاوا ہوگا وہاں. تو پھر وہ وقت آپ کا کوئی لے گیا، ایک شریر لے گیا، آپ نے خود وقت ضائع کر دیا. جی تو نور نکلا اور پہنچا صرف آسمان تک، بادلوں تک. تو یہ تو پھر بہت کہیں دور تو نہیں پہنچا، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سر. شاید یہاں تک پہنچ گیا کہ جہاز میں جو سواریاں بیٹھی ان کو دیکھ کے آ گیا. ٹھیک ہے، جہاز جا رہا تھا ایسے کر کے دیکھا اندر کون بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کشف کی 40 مقامات ہیں اور ہر مقام جو ہے ایک حال ہے. واہ. تو جب خدا نے یہ دکھایا کہ ایک لمحے میں اندر کتنا نور تھا، یہ تو آنکھوں میں سے نکلا تھا یہ ریکٹ. تو خدا نے کہا مجھے کہ یہ جو نور تیرے اندر ہے جو اب آنکھوں سے نکلتا ہے، اس کا تو خود ہی جان لے گا کہ میں نے تجھے کتنا پیار کیا. یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھ سے کتنا پیار کیا. واہ. ہم نے تم سے پیار کیا ہے اتنا، کون کرے گا اتنا. روئے ہم دل ہی دل محفل میں مسکرائے، تجھ سے اپنا جو درد تھا وہ بھی چھپائے رکھا. شک. تو اس کا جب خدا نے کہا میں نے تجھ سے کتنا پیار کیا، اب یہ تجھے بتائے گا. بیٹھا یہاں پہ ہوں تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں سے نور نکلا اور وہ سارے جہانوں کو کراس کر کے وہاں پہنچا جہاں نہ مخلوق کا گزر، نہ کوئی جنت ہے، وہاں خدا بیٹھا ہوا. تو وہاں جا کے وہ نور بیٹھ گیا. واہ واہ. ہاں؟ تو یہ پہلی سیڑھی ہوگی کشف کی. واہ. تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہاں جھوٹ تو کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ روحانیت ہے. خود ہی بتا دیں کہ آپ کی آنکھوں کا نور کہاں تک جاتا ہے. بے یہ شک. بات ہاں جی، وہ بابا بلے شاہ بڑا بتا رہے تھے شیطان کے متعلق. شہر میں گئے اور شیطان سے بتا رہے تھے کہ وہ کون ہے. گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بلے شاہ کے منجے پر تو وہ خود لیٹا ہوا تھا.
शैतान। वाह जी। हम पूरे शहर में ढंढोरा पटा के आए। तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि तू उडारियां मारने आसमान विच ते जेड़ा कार बैठा उन्होंने ते फड़िया ही नहीं। वाह जी। तो हमें दुनिया जान के किस्सों और बातों से क्या फायदा होगा जब हमें अपने मुतल्लिक की कोई खबर ना हुई। बेशक। ठीक है ना? तो अल्लाह की जात जो है वो पहले वो कहती है जब मैं प्यार करता हूं तो उसकी कदर व कीमत बता देता हूं कि तेरी इतनी कदर व कीमत। वाह। तो हमारी एक मानने वाली है, वो मैं बैठा हुआ था जन्नत में, वो जिंदा है। अच्छा, ये जर्मन की चैंपियन रही है बाइसिकलिंग में, आप लोग शायद जानते भी होंगे। वो एक पहिए को भी जी चला ले, जी। तो एक पहिए पे अपना वो जो बड़ा सा पलाकाट, और इतनी महारत है कि रोक लेती हैं, रोक कर वो पहिए पे ही बैठी हुई हैं, और तो लोग बड़ी इश्तियाक से देखते हैं। बहुत से लोग उसे जानते भी हैं कि ये जर्मन की नेशनल चैंपियन रही है। वाह। तो बड़ी लगान दिल के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ वो काम करती है खुदा का। तो मैं उसे बता रहा था, मैंने देखा कि जन्नत की एक हसीन वादी में मैं बैठा हुआ देख रहा था, और मैं सोच रहा था कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अपना वक्त ज़ाया कर दिया, औलादों में, पार्टनर में, रूहानियत की तरफ लाए नहीं उन्हें, वो सारे पीछे रह गए। जो पीछे दुनिया थी वहीं वही भी गए, लेकिन रूह खुदा की नहीं फूकी। तो वही बात कही थी अपना कि जब मैं रूह फूकू तुम सजदा करना, यानी कि खुदा कह रहा था इस इंसान जो अब मैं बना रहा हूं, जब भी नई कायनातें बनाता हूं तो तुम सजदा करो। सजदे से मुराद ये कि ये एक दिन इंसान मेरे जैसा हो जाए। वाह। तो मैं बैठा उस वादी, उस हसीन नज़ारों को देखकर मैं रो पड़ा कि किसी की कहाँ पहुंच, और कोई जहन्नम के अंदर चीखे मार रहा है कि मेरी औलाद है। ना वहाँ कोई औलाद का पता, ना प्यारों का पता है, ना चाचे मामों का पता है, ना रिश्तेदारों का पता है। तो इतने में मैंने देखा कि पीछे से ये आई, ये जो बाइसिकलिंग, जी। मुझे नाम नहीं याद इस वक्त, लेकिन बहुत से शहरों में घूम कर इसने खुद ही बताती है कि बाद वक़्त में हजारों किताबों, यानी कि 5-5 हजार किताबें, में 10-10 हजार किताबें खुद ही खरीद कर खुद ही शहरों में बांटी। वाह। तो ये आई, तो इसके पास मैंने बाइसिकलिंग देखी, बाइसिकल। अच्छा, वो बाइसिकल नूर की बनी हुई, वाह। और उसका जो था ना टायर, वो कार के टायर से भी बड़ा था। वाह। तो मैंने कहा कि वो नूर की बनी हुई थी, तो उस टायर के अंदर हवा जो थी वो रब ने भरी हुई थी अपनी। तो इसने मुझे कहा कि मुझे ये इनाम मिला है, अभी तो वो जवान है, जिंदा है। तो कहने लगी मैं तुझे दिखाती हूँ कि ये क्या करती है भाई। तो बड़ी हसीन वादी थी, हसीन मंजर, हसीन नजारे। तो इसने पैर जब वो चलाई तो वो एकदम बाइसिकल बादलों में पहुंच गई, उन जन्नत के। वाह।
ना वो बाइसिकल गिरती है दाएं को या बाएं को, ना आगे या पीछे, बस वो आपके ख्यालात जो होते हैं उसके मुताबिक वो बाइसिकल उन मुकामात पे जाती रहती है। समझ रहे मेरी बात? जी जरा एक सेकंड में से चाय गर्म कर लो, ठीक है? जी हुजूर। आप इनसे हजूर आप इन्नेस का जिक्र तो नहीं कर रहे? इन्नेस का आपने बताया था एक दफा, इन्नेस का नाम छोड़ें। जी अस्मा हुजूर अभी तशरीफ लाते हैं जी, उधर चाय गर्म कर लें जी। तो ये बड़ी खुदा की इनायत है जी कि हमारे यूरोपियन बहन भाई जो हैं उन पे खुदा की ज़ात जो है वो इस तरह से इनायत फरमा रहे हैं कि वो हर तरह के शोबे से, हर तरह के तर्ज़ ज़िंदगी से वो गुज़रते हुए जब खुदा की तरफ पहुँचे तो उन पर जो इनामात हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। जो उनकी खुदा से मोहब्बत है, वो आलमगीर है और उसपे उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और अ, वो खामोशी के साथ अपनी पर्सनल ज़िंदगियों में खुदा के लिए हर वो चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कोई शख्स कर सकता है। तो उन सभी मेंबरान के लिए हम दुआगो हैं, उनके शुक्रगुज़ार हैं और खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि हमें ऐसा इलाही ख़ानदान मिला, ऐसी बुनियाद मिली, जो हुज़ूर के नक्शे कदम चल रहे हैं और हुज़ूर को अपना आइडियल मान के इन जैसा होना चाहते हैं। तो सुभान अल्लाह, शुक्र खुदा की बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, इनायत है शुक्र जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अ, कई बार खुदा की ज़ात को जब हुज़ूर के साथ देखा, तो मैंने ये बात बड़ी ही गौर से मुशाहिदा की और दिल पे लिख ली कि खुदा की जो मोहब्बत हुज़ूर के साथ है, वैसी मोहब्बत मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को किसी इंसान के साथ नहीं देखी। वाह वाह वाह। उसका म्यार जो है वो बताने के लिए हमारे पास अल्फ़ाज़ तो क्या मेज़रमेंट्स ही नहीं है। तो उस मोहब्बत के पीछे हुज़ूर की एक वालिहाना ज़िंदगी और कठिन सफ़र है, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जिनमें कोई झोल नहीं, जिनमें कोई मिलावट नहीं, जिनमें कोई सिवाय अज़्म के हर चीज़ हुज़ूर ने पीछे छोड़ दी थी। तो हमें खुदा के हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमें ऐसे कई मेंबरान मिलते हैं, जो हुज़ूर के नक्शे कदम चलने के लिए बड़ी गहराई से कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि हमें हमारी ज़िंदगी में ही हम सोच के देखें एक लम्हे के लिए कि कभी सोचा नहीं था कि हमें कभी कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो खुदा के बारे में कोई ऐसी बात करेगा जो ऐसी ना होगी जैसी मज़ाहिर बताते हैं। ये इनसे बढ़ के कोई बात बताएगा। अंबिया को मिलना तो दूर की बात, तो वाह हमें अंबिया मिल रहे हैं, हमें फ़रिश्ते मिल रहे हैं, हमें खुदा के नूर आके मिल रहे हैं। हम उन जन्नतों में, उन जहानों में जा रहे हैं, खुदा की ज़ात का दीदार हो रहा है, हमारी रूहानियतें खुल रही हैं, हमारे अ, बच्चों को यानी कि खान साहब की पूरी फैमिली को, सभी को खुदा की ज़ात मिलती है और उन्हें रहनुमाई देती है। तो ये हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा, जो हमें अब खुदा दिखा रहा है। तो बड़े हम खुशनसीब हैं जी और खुदा की ये हम पे बड़ी इनायत है कि हम इस अज़ीम काफ़िले के अ, साथ चल रहे हैं और खुदा ने हमें तौफ़ीक दी तो ज़िंदगी की आखिरी साँस तक हम चलते रहेंगे और दूसरे बहन-भाइयों की भी रहनुमाई करेंगे। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो मैं ब्रदर सूज खान साहब से भी अर्ज़ करूँगा कि अगर वो इस बात पे कोई एक्सप्रेशन देना चाहें, हज़ूर के आने तक, तो ही इज़ मोर देन वेलकम। जी, खुदा की सलामती अतुल भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये हमारी खुशनसीबी है कि हम हज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए हैं और हमने हज़ूर से खुदा के बारे में जाना, खुदा से मुलाकात की, मोहब्बत के मानी समझे हमने कि असल में है क्या। और
یہ ہماری تو اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ہم سمجھ سکتے یا اس سفر میں اپنے آپ کو کامل کر سکتے. یہ خدا کی عنایت ہے جی، اور خدا کی محبت ہے، اور خدا کی عنایات ہیں کہ خدا نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ سفر کریں حضور کے ساتھ. تو بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. خدا کی سلامتی سر. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہمارا زور کیوں نہیں چلتا خوابوں پہ یا سفر میں. جی لیکن وہ تھوڑا سا میں تفصیل بتا دوں تاکہ آپ کو اصل بات سمجھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی. جی حضور. تو جب یہ آسمانوں پہ پہنچی تو میں نے کہا اس کی رفتار کتنی ہے. کہا اتنی ہے جیسے اگر آپ جرمنی میں بیٹھے ہیں تو 1 سیکنڈ میں آپ نے امریکہ کا سوچا تو آپ اسے لینڈنگ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آج تو اس کی رفتار دکھا، اور میں بیٹھا ہوا تھا نیچے. آج میری آنکھوں کا نور تیرے ساتھ ساتھ جائے گا، میں اس کی رفتار دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے بڑی رفتار لگائی، لیکن میرا نور جو تھا وہ اس سے آگے آگے تھا. تم پہ جو کچھ کہا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس فلک، ساتھ جائے گی پرواز میری. جب اس نے سارا زور لگا لیا اور میرے نور کو آگے دیکھتی رہی جو آنکھوں سے نکل، میں نیچے تھا یہ سفر کر رہی ہے، تو میں نے اس سے کہا اب میرا نور دیکھ کہ وہاں تیری بائیسیکل جا سکتی کہ نہیں. وہ بائیسیکل بھی نور کی، ہوا بھی جو ہے اس میں بھری گئی ہے جنت کی خدا کی طرف سے. تو جب میرا نور پہنچا نکلا تو وہ محدودیات آ گئی. تو جب ہماری روح کمزور ہوتی ہے تو ہمارا زور نہ خوابوں میں ہوتا ہے، خوابوں سے آگے تو ہم پہنچتے نہیں. تو میں بعض اوقات اگر بیٹھا بھی ہوں جنگل میں تو نور نکل کے اتنے ادھم میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں خدا کی سواری ہوتی ہے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ خدا کی سواری کو روک دیتا ہے. اب مسلمان کہیں گے بھی یہ اس سے بڑا کافر نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہہ گیا، میرا تو ایک اور واقعہ بھی ہے جو میں نے لکھا ہے، اب مجھے بھولتا جا رہا ہے کس کتاب میں ہے. ابھی شاید کوئی 2 سالوں میں کتابوں کی گنتی بھی بھول جائیں گے کہ کتنی لکھی ہے. ممبر یاد کرایا کریں گے کیونکہ انہوں نے پڑھنی تو ہے نا، بس گنتی یاد رکھیں. تو ایک کتاب کا واقعہ ہے جنتوں میں کہ خدا کا جب کوہ مقام کا نور آ رہا تھا جلال میں تو سب فرشتے اور اعلیٰ اعلیٰ مخلوقات پانی کے نیچے چلی گئی، کہیں ہم جل کے خاک نہ ہو. جی ہم جل کے خاک نہ ہو جائے. اور ایک میں ہوں کہ خاک ہو کر آگ لگا رہا ہوں تاکہ اس محبت کی آگ لگے. وہ ہے نا کہ جل کر خاک ہونے والی بات ہے. یہ کیوں بھوک سی اٹھتی ہے دل زار سے. تو وہ جو خاک ہے، وہ جو خدا کا محب ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ خاک بھی نہ رہے. اس کا بھی قصہ ہو گیا. ہم ابھی خاک ہونے کا سوچ رہے ہیں.
تو جانے والے تو گزر گئے کہیں اور. تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ جب کوہ مکاں کا نور خدا کا آ رہا تھا تو وہ سب تو چلے گئے چھپ کے. اب میں رہ گیا تھا جو خدا کے نور کی طرف دیکھ رہا تھا جلال. تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ جہانوں کا نور یہ سب کچھ خاک میں ملا دے گا, آگ میں لگا کے جلا دے گا. تو وہاں بڑی بڑی نوروں کی مخلوق تھی, وہ کیوں نہیں کھڑی رہی تاکہ ہم بھی جل جائیں؟ جی نہ رہے بانس نہ بجے وہاں سے. تو جب وہ نزدیک آتا رہا تو میں نے اپنا لحاب دھان پھینکا اس طرف. یہ روح کی بات بتا رہا ہوں. روح جی کا زور اور ہے, جسم کی محدودیات اور ہے. اور جسم کی محدودیات تو یہ ہے کہ محمد صاحب پیشاب بھی نہیں کر سکتے, بلکہ چچا عباس اور حضرت علی بچے کی طرح اٹھا کے انہیں لے جا رہے تھے, اور پیر جو تھے وہ زمین پہ گھسٹ رہے تھے. ٹھیک ہے, جی جسم کی محدودیت اور ہے کہ آدمی پہ یہ حال ہے کہ وہ بیچارہ پیشاب بھی نہیں کر سکتا, اور جو دنیائی ہوتی ہے وہاں تک میں نہیں جاتا. اب یہ مسلمان جو ہی کہتے رہے, ان کے کہنے کا کیا. محمد صاحب خود بتاتے ہیں کہ آخری وقت میں مجھے پیشاب بھی وہیں کرنا پڑا جو بستر تھا. انہوں نے وہ برتن رکھ دیا. بلکہ یہ نہیں, اگر انہیں تھوڑا سا شک ہے تو حدیثیں پڑھ لیں. جب آپ جوان تھے اس وقت بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے سخت بارش تھی, برتن میں پیشاب کیا اور کہا کہ صبح یعنی کہ اس کو میں کہیں پھینک دوں گا. تو پھر وہ کنیز نے پی لیا, یا ایک وہ تھی ازواج. بہرحال بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس بات پہ آ کر ٹھوکر کھائی کہ غلام احمد کا قادیان جو ہے وہ پخانے میں مرا, تو وہ جان لے روح اور چیز ہے, جسم اور چیز ہے. جی یحییٰ کا جب سر کٹا, ان کے پھوارے نکلے, تو وہ اور تھا, روح اور تھی. تو ان کو غلط ملت کر دینا تو ٹھوکر کھا دیتا ہے. جی کفار کہا کرتے تھے, موٹوں پہ کندھے پہ رکھ کے پانڈ اٹھا کے تو وہ اپنے سامان بیچتا ہے. کسی فرشتے کو کہہ کہ وہ تیرا وزن نہیں اٹھا دیا کرے, بازاروں میں بھاگتا پھرتا ہے. اور پھر کہتے تھے کہ یعنی کہ مدینہ منورہ اور یروشلم کا کوئی 1 ماہ یا اس سے زیادہ کم و بیش تھا. تو جسم سے تو لگتا تھا اتنا ماہ, لیکن جب کہا کہ میں ایک ہی شب کے اندر وہاں پہنچا, وہاں سے آسمانوں پہ پہنچا, وہاں سے میں کوہ مکان سے نکل گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ محمد صاحب کے حساب سے, بلکہ ابو بکر سے ہی پوچھا. ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ایک ہی شب میں سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ, وہ آیت ہو رہی ہے مسجد الحرام ومسجد الاقصی اللہ, مجھے آیت بھول گئی اس وقت. بارکنہ حولہ بارکنہ, اچھا وہ آیت یہ ہے کہ وہ پاک ذات ہے جس نے کچھ ہی وقت کے اندر وہاں تک پہنچا دیا, وہاں سے آسمانوں پر. جی تو ابو بکر یہ بتا کہ کوئی یہ تو 1 ماہ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے آسمانوں پہ, تو جو گیا وہ تو پھر بعد میں کریں گے بات. کیا کوئی ایک مختصر وقت میں
ایک ہی شب کے اندر جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جا سکتا. تو کہا کہ کوئی شخص کہے کہ میں 1 ماہ کا جو سفر تھا اس سے میں نکل گیا ایک ہی شب میں اور آسمانوں پہ ہی پہنچ گیا, تو کیا کہے گا؟ کہا وہ جھوٹا. کہا دیکھ لے. کہا ہاں وہ جھوٹا. کہا یہ تیرے صاحب کہہ رہے ہیں محمد ہے. پھنسا دیا نا بیچ میں. جی جی پہلے ویسے پوچھا پھر پھنسا دیا. تو ابو بکر نے کہا کیا میرے صاحب محمد کہہ رہے ہیں؟ کہاں وہ کہہ رہے ہیں. کہا پھر سچ ہے. کیونکہ ابو بکر کو پتا تھا جسم کچھ اور ہے اور روح کچھ اور ہے. کہا پھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ آسمانوں تک, وہ تو وہاں تک پہنچے جہاں خدا کا ملاقات ہوئی. تو یہ فرق ہے اندھوں کے اندر. جی اچھا بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ جو نور آ رہا تھا جہانوں کا, وہاں میرے لہاب دہن پھینکی. اب یہ کہیں گے کہ لو جی خدا کا جہانوں کا نور اس نے تھوک دیا. لہاب دہن پہ پھونک ماری, پھر بھی آتا رہا, پھر دوسری دفعہ پھر بھی نہیں روکا. تیسری دفعہ جب کیا تو نور کی رفتار اتنی نرم پڑ گئی ایسے جیسے آئے موسم سہانے جیا نہیں مانے کہ تو چھٹی لے کے آجا پاتا. بہتی ندیاں جب شور کرے دل میرا ملنے پہ. بڑا کچھ بھول گیا, کبھی یاد تھا, بڑا حافظہ تھا, اب وہ نکل گیا کچھ, وہ تھوڑے تھوڑے سا یاد آ جاتا ہے. تو تیسری دفعہ کیا تو وہ موسم بھی بدل گیا, نور بھی نرم ہو گیا اور اتنا ٹھنڈا ہو گیا کہ اس نور میں سے خدا کا ہاتھ نکل کے کہنے لگا, مجھے ایسے کر کے اٹھایا اپنے نور میں. تو کہا تیرے لہاب دہن اور تیرے نے جو پھونک ماری اس سے میرا نور ٹھنڈا ہو گیا. اب یہاں زور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اپنی قسم کھا کے بتایا. یہ اچھا ہے. یا یہاں بھی روح کبھی وہ کیا کہتے ہیں پاگلوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر. اب بتائیں آپ. بے شک زور تو چلتا ہے لیکن یہ ہے کہ تیرے زور بازو میں کتنا وزن ہے. جی. زور تو یہاں تک چلتا ہے کہ غلامی کی زنجیریں جو ہے وہ کٹ جاتی ہیں محبت کے زور میں. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, نہ شمشیریں نہ تدبیریں نہ کوئی اسلحہ. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں. زور تو بڑا ہے لیکن تم میں ہو تو تمہارا زور چل جائے گا, بلکہ جنتوں میں بھی چل جائے گا. اور اتنا کہہ دوں یہ تو یہ کہیں گے کفر کر گیا, بلکہ خدا میں بھی چل جائے گا. اب جواب مکمل ہو گیا آپ کا. جی سر. کہ ابھی کوئی شک شک رہ گیا تو میں نے خود دیکھا, اس تحریر کو ہی پڑھا میں نے. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں جب میں پہنچا تو انگلش میں کہتے ہیں ویٹر. ویٹر کو کیا کہتے ہیں جی آپ؟ ویٹر. جی کھانا. جی ہاں جی جو کھانا سرو کرتا ہے. جی بے شک. تو خدا نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. وہاں بھی کوئی پاگل ہوئی تھی وہ, اور کہا میں نے خدا کا روپ بھی دیکھا ہے. یہاں پہ آ کے صوفیوں میں بھی اسلام میں بھی اختلاف ہو گیا. خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اس کا ایک روپ دیکھا ہے جیسے جو آپ کا روپ ہے جسم, میں نے اس کا جسم بھی دیکھا لیکن وہ جسم تھا نور کا. جی. تو آپ کہہ رہے, آپ نے کہا وہ مجسم تھا اس وقت, یعنی کہ میں نے ہاتھ ملایا تو جیسے میں آپ سے ہاتھ ملاؤں تو مجسم ہے کہ نہیں, یا میں ہواؤں سے ہاتھ ملا رہا ہوں؟ بے شک مجسم. جی. تو وہاں تو روح پاگل نہیں ادھر ادھر. تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے,
खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यहाँ तो तकदीर पे भी जोर चल जाता है, तुम कह रहे हो कि ख्वाबों पे जोर नहीं चलता। जी तो अल्लाह करे कि तुम इतना तो समझ जाओ कि हमारी रूह जो है वो हिली हुई है। चलो हजूर की तो नहीं हिली, वो तो जम के जाती है। बेशक। तो पूछ लें, वो जवाब मुकम्मल हो गया कि या कुछ और बताऊं? जी हुजूर, जवाब मुकम्मल हो गया जी। और हमारे एक और मेंबर का सवाल है जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम प्लीज। वो आपको खुशगुज़ार करते हैं। सूर्य खान भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप वो सवाल अपनी तरफ से पढ़िए प्लीज़। जी हुजूर, खुदा की सलामती। हुजूर, हमारे मेंबर पूछते हैं कि उन्होंने पिछला लेक्चर जो सुना था, उसके अंदर हुजूर उन्होंने ये बात सुनी थी कि जो मुस्तकबिल के खुदा के बेटा-बेटी हैं, जब वो अ, किसी से ताल्लुक का सोचेंगे कि मेरा पार्टनर कहाँ पे है, तो उन्हें दिखा दिया जाएगा कि उनका पार्टनर कहाँ पे है जी, और वो फिर अपनी उस जगह पे जाके अपने पार्टनर को तलाश कर लें। तो जी, हुजूर उन्होंने ये वीडियो देखते-देखते वो थोड़ा-सा सो गए हैं, तो उस जी, दौरान उन्होंने एक लड़की को देखा है वहाँ पे राइट, स्टेज पे, और स्टेज के ऊपर हुजूर वो कोई अवार्ड की जो तकरीब थी वो हो रही थी और वो लड़की अवार्ड वसूल कर रही थी। वाह, तो इस हवाले से उन्होंने थोड़ा-सा पूछा है कि ये आप थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालें। ठीक है। जवाब देने से पहले मैं ये कह दूं, जो मुस्तकबिल में बेटा बेटी आएंगे तो क्या हम गुलाम हैं? वाह, वाह, वाह! है जी। वो गुलामों में से आया हुआ ना, वो क्या कहता है, मैं गुलाम है, मैं कादियान का गुलाम हूँ, है जी। या गुलाम ही आते हैं। तो क्या हम गुलाम हैं? जितने भी बेटा बेटी आएंगे, वो जब हम पे नजर डालेंगे तो उनकी आंखें का नूर जहां तक पहुंचेगा वहां तक भी वो बताया जाएगा खुदा की तरफ से, यहाँ से तो मेरा दिल निकल के चला गया। वाह! तो बेटा बेटी जो आएंगे वो इसी बुनियाद पे आएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं उसकी। ये तो खैर मैंने वैसे बात कर दी। जी हुजूर। वो सो गया और फिर देखा कि एक तकरीब हो रही है। अच्छा, वो एक लड़की थी, वो क्या कहते हैं, रिवॉर्ड, क्या कहते जी हुजूर, वो अवार्ड वसूल कर रही थी वहाँ पे। हैं, रिवॉर्ड। अब मसला ये है कि वो आधा सपना क्यों रह गया जी। कि वो क्या है, सपने आखिर सपने थे और सपनों में तुम अपने थे। ठीक है। वाह! अब पता ये कराना है कि भी वो जो लड़की ले रही थी रिवॉर्ड वगैरह, वो कौन थी, यही पता कराना है। जी, है जी। है जी, हाँ जी, यही पूछ रहे हैं। यही आता है, यही पूछना है। तो अब लड़की का पता कराए तो खुदा मेरे हाथ से जाए। है जी। हाँ, हाँ। तो एक वाकया याद आ गया, अगर कहो तो वो मैं सुनाऊं आपको। जी हुजूर, प्लीज़। जुनैद बगदादी जो थे, वो कहते हैं मैं एक कश्ती पे बैठा हुआ था और एक जवान लड़के को देखा कि वो रोजे से था, तस्बीह फेर रहा है और किसी से बात नहीं कर रहा। दूसरा दिन हुआ तब भी ऐसे, तीसरा दिन हुआ, क्योंकि सफर लंबा था। तो मैंने कहा इस जवान से मैंने कुछ बात करूं। तो जब वो मच्छी वगैरह खुराक के लिए वो कश्ती से उतर के पानी पे चढ़ना शुरू कर देता, ओह! मच्छी लेके आ जाता और दूसरे भी खाते हैं, वो भी खाता। अब ये नज़ारा सुना है कि ईसा के मतलब लिखा हुआ है। अब अगर आपको तो नहीं पता क्योंकि आपकी इल्म कम है, ये वाकया मखदूम जहानिया के मतलब है। वो नहीं जो ये कहते हैं साबित साहब, वो कोई और है। वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दौर में थे।
جی مختوم جہاں، تو وہ ہوا میں بیٹھ جاتے. اتنا کچھ کرنے کے بعد جو میں اصل مضمون پہ آ رہا ہوں کہ وہ لڑکی کون تھی. ریوارڈ لے دی تھی. وہ میں جس کے لیے جیتا تھا، جس کے لیے میں مرتا تھا، وہ ایک لڑکی تھی جسے میں پیار کرتا تھا. ٹھیک ہے، وہیں بھی آ رہے ہیں. ہمیں لڑکی میں پھنسا کے ہمارا وقت نہ ضائع کر دینا. تو ایک دن اکیلا بیٹھا ہوتا وہ شخص کچے میں، تو جنید گئے، کہا اے جوان، میں بھی اپنے وقت کا صوفی ہوں، لیکن جو تیرا رات دن کا حال دیکھا ہے، سوائے تو خدا کے کسی تسبیح کرتا ہے اور مشغول ہے، اپنا حال تو بتا تھوڑا سا تاکہ ہمیں بھی پتا لگے. اس نے کہا، جنید مشہور شخص ہے، انہوں نے کہا اچھی طریقے سے ملا. کہا اے جنید، ایک رات ہوئی تو ایک حسین لڑکے سے ملاقات ہوئی. اس کا حسن جنت پہ چھایا ہوا تھا. زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات ہے، ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات ہے. اس کا نور جنت پہ چھا رہا تھا. بھائی جنت کا تو اپنا نور ہے، کوئی ایسی بھی ہے جو جنت پہ ہی اس کا نور جو ہے یعنی کہ عکس چھائے. جیسے محل ہے نا، محل کا نور بعض اوقات وہ نیچے سے اوپر، نیچے سے جب وہ چمکتا ہے تو وہ وادی پہ چھاتا ہے. جی بے شک. تو کہا میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو مجھے حسن پہ بڑا تعجب ہوا. تو میں نے اپنی پرواز روک دی. تو میں نے پوچھا اے لڑکی، تو کون ہے اور تجھے کس کے لیے بنایا گیا؟ اچھا یہاں آتا سپنا نہیں، یہاں پورا ہے. اس نے کہا مجھے تیرے لیے بنایا گیا. لو جی، جنت میں باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تو آدھا رہ گیا نا، وہ بیچارہ پتہ کراتے کراتے عمر نہ بیت جائے، لڑکی کا پتہ لگے خدا کا پتہ ہی نہ لگا. خدا کہاں چلا گیا؟ مجھے تیرے لیے بنایا گیا. اب دیکھو وہ کہنے والا کیا کہہ جاتا ہے کہ تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے. اس سے پہلے بس رہی تھی ستاروں میں گئی. میں جانتا ہوں تو غیر ہے مگر یوں ہی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. یہ ایمی نہیں کہہ گئے، انہوں نے کچھ دیکھا تھا. جی بے شک. ہاں جی، لیکن وہ ہماری ان کی طرح کے ملا نہیں تھے. وہ دیکھ کر انہوں نے حال اپنا بتایا. تیرے لیے مجھے بنایا گیا. کہا جب اس نے کہا یہ اے جنید، تو میری روح پہ کب کو بتا رہی ہوا کہ تو کون ہے. اس نے کہا اور تجھے کس کے لیے بنایا گیا؟ اس نے کہا میں ایک ہستی ہوں نور کی، خدا نے تیرے لیے بنایا. تو جب یہ کہا تو کہتی جنت میں تھا میں پہ کب کبھی. آگے سے اس نے کنڈیشن لگا دی، شرط لگا دی. شرط یہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے 3000 دفعہ یہ کہنا ہے، تسبیح پھیرنی ہے، سارا جیون روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ایک رمضان آیا تو تھوڑا سا وہ کہتے رہتے ایک دوسرے کو وہ ہور کھا لے کتنے روزہ نہ لگے. جی اتنا کھا لو کہ سارا دن دکھانے آتی رہے. اور وہ ایک شخص تھا، وہ افطاری کے وقت سب سے پہلے تھا. اس نے کہا تو روزہ بھی رکھا. اس نے کہا چلو میں روزہ نہ رکھنے میں پیچھے رہ گیا اور کھولنے میں تو مجھے آگے آتا تھے. ٹھیک ہے، اس نے شرطیں لگائی کہ اتنی 1000 دفعہ یہ کہنا ہے، خدا کو پکارنا ہے کہ تیرا میرا رشتہ ہو جائے، تیری میری منگنی ہو جائے آسمانوں پر.
اور سارا جیون رمضان نہیں، سارا جیون تو نے روزے رہنا، ساری رات تو نے تہجد کے اندر اس کے حضور التجا کرتے ہوئے کہ میں تیری ہو جاؤں، یہ کرنا ہے۔ وہ بتاتا رہا اور جنید سنتے رہے۔ جب وہ بتاتا مکمل ہوا تو جنید پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا، وہیں گرے دھڑام سے، لوگوں نے پانی چھانی پھینکا، ہوش میں لائے تو جنید کہہ رہے تھے اگر ایک حسینہ کے لیے اتنے مجاہدے ہیں تو خدا کو پانے کے لیے کیا ہو۔ واہ آپ روتے جاتے تھے، اگر اس کے لیے ایک جیون دے دیا تو خدا کو پانے کے لیے کتنے جیون درکار ہوں گے۔ واہ یہ ہے جی جب جنید بتا دی۔ تو جنہوں نے سپنا دیکھا کہو تو ان کو بھی شروع کراؤں کیا کیا پڑھنا ہے رات کو۔ ویسے تو نہیں اٹھیں گے 2 بجے، ورنہ میں وظیفے بتا دیتا ہوں، وہ خدا سے بھی زیادہ، خدا کو پانے کے لیے تو کوئی اتنے نہیں چاہیے وظیفے، تو ان کو پوچھ لیں، وہ بتا دیتا ہوں۔ سارا جیون پھر ادھر ہی لگے گا نا، وہ لڑکی تھی، وہ کون تھی، جی تو وہ جو اب یہاں بات مکمل ہو جائے، وہ جو بیٹا بیٹی تھے وہ اس لیے کامل نہیں ہوتے تھے کہ خدا میری منگنی کرائے گا، اتنے سستے لوگ نہیں تھے۔ ہاں؟ وہ تو اتنا آگے گزر گئے تھے کہ جیسے بابا فرید شکر گنج، ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ان کا کوئی تھا رشتہ مانگا، تو اس نے کہا کہ اپنی بیٹی تو میں دے دیتی ہوں لیکن یہ آگے چلا گیا ہے بہت۔ انہوں نے کہا نہیں تم تو، وہ نوجوان تھا، بڑا شادی ہو گئی تو اس لڑکے نے کہا کہ رات کو اس وقت میرے پاس نہیں آنا۔ انہوں نے کہا کہ میں تیری بڈھی ہوں، شادی کی ہے، اس وقت میرے پاس نہیں آنا۔ تو ایک رات اس نے کہا یہ ڈرامے بازی کرتا ہے، تو آواز دی کہ ذرا اندر سے وہ کنڈی لگا دیتا ہے، کھول۔ انہیں اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ اچھا یہ بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں، تجھے نہیں پتا میں کون ہوں، تیری بڈی۔ انہوں نے کہا میں جب سے آسمان و زمین بنائے میری تو کوئی بڈی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ تو ڈرامے، یہ تو بالی ووڈ میں پہنچ گیا۔ اس نے کہا اچھا اب مجھے یہ نہیں بتانا کہ تو خدا بن گیا۔ اچھا ذرا کنڈی کھول، ذرا مجھے دیکھوں تو یہ۔ کنڈی کھلی تو وہ تو نہیں تھا، آگے نور بیٹھا ہوا تھا خدا کا۔ واہ ہم نے بھی اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی اس رات کے وقت میں، کیونکہ یہ ایسا رات کا وقت ہے، اس تنہائی میں مجھے کوئی آواز نہ دے، جس کی آواز رلا دے مجھے وہ سانس نہ دو، میں کہیں اور پہنچا ہوتا ہوں، تم وہ بڈی کبڈی کرتے اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ وہ وقت ہے۔ دیکھی نا آپ نے کبڈی کرتے، جی تو یہ وقت نہیں۔ تو اس نے تو خیر مجھے نہیں آزمایا، وہ ایک ایمرجنسی ہو گئی تو اس نے آئی تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہاں کنچ نور بیٹھا ہوا خدا کا، یہ پیچھے کی طرف گئی، تو جب پیچھے کی طرف گری تو اسی وقت بخار چڑھ گیا 40، بڑا زور کا بخار، اور جسم کانپے جیسے سردی ٹھنڈ لگ جاتی۔ تو صبح کو اٹھ کے پھر خود ہی بتاتی ہے کیا ہو گیا۔
تو ظاہری نگاہ بینی سے دیکھو گے تو مرد ہوں, بشر ہوں, لیکن صرف بشر پہ نظر رکھ کے آپ مجھے توڑ نہیں سکتے, کیونکہ اندر کچھ اور بیٹھا ہوا ہے. بے شک. میں نے کہا جب کپڑے اتارے جائیں گے تو اس کے اندر خدا کی ذات کے سوا کچھ نہیں, اور پھر یہ جسم کے کپڑے اتریں گے تو وہاں خدا کی یاد اور محبت کے سوا کچھ نہیں. پھر اگر آپ عزت دیکھیں تو کہاں پہ ہوں, اور ادھر اگر یہ کسی نے پڑھی ہے وہ جو کہانی میں نے ابھی یوٹیوب پہ لگائی ہے کہ وہ 12,000 شہزادیاں, ان کا معاملہ بھی میں نے حل کیا ہے کہ وہ کیا ہو گئے, وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو گئے. وہ پڑھے پھر آپ کو راز کھلیں گے کہ وہ تو میں تو بتاتا چاہ رہا ہوں, روز ہی میں جنت کے میں وہ کیا کہتے ہیں راز بتا رہا ہوں. وہ اتنا بتا دیں کبھی پاس آ کے, انہیں کیا ملا ہے ہمیں یوں مٹا کر. تو وہ پڑھیں گے تو شہزادیوں کے قصے بھی پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, وہاں پتہ لگے گا کہ خدا کی قدر و قیمت کیا ہے. تو آپ تو نہیں پڑھتے, یا میں روزانہ ہی اگر میں 2-3 وہ راز الہی بیان کر رہا ہوں تو بیچاری اسی وقت وہ کہتی ترجمہ تو 3 سال بعد ہوگا, کیونکہ یہ تو بتاتے ہی جا رہا ہے. تو یوٹیوب پہ ویسے لگا دیتی ہے, اس نے پڑھنا پڑ جائے. تو یہ معاملات ہے, سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آگے کیا کرنا لڑکی کے ساتھ. جی ضرور. چلو کوئی اور جی حضور, ایک اور ہمارے ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے بچپن سے ہمارے پرانے گھر میں جہاں پہ میں رہا ہوں ایک خاص قسم کی آواز آتی تھی, آصف زدہ آواز. مجھے بچپن سے ڈر لگتا تھا, اور یہ آواز میرے سارے بہن بھائیوں کو, والدین کو, سبھی کو سنائی دیتی تھی کہ میرا نام لے کے پکارا جا رہا ہے. اور مجھے ایک خواب جس سے مجھے ہمیشہ خوف آتا تھا, وہ ابھی تک وہی خواب تسلسل سے آ رہا ہے, مہینے میں 1 یا 2 دفعہ آتا ہے. تو اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیے کہ یہ جن ہیں, جنات ہیں, فرشتے ہیں, یہ مجھے کس طرح کس بات کے لیے پکارا جا رہا ہے, اور یہ مجھے خوف کیوں ہے. یہ بیعت کر چکے ہیں؟ جی حضور, یہ بیعت کر چکے. بڑی عجیب سی بات ہے. اچھا, آصف, جنات یا کوئی بھی مخلوقات ہو, نور کے جب نور ہو تو وہ سامنے آ کے سجدہ کر دیتے ہیں, کچھ آ کے ڈرائیں آپ کو. تو بیعت تو کی ہے, لیکن ابھی ان کا سفر نہیں شروع ہوا خدا کے ساتھ. تو وہ آصف, وہ ڈرانا, وہ سپنا بھی آنا, تو ان سے کہیں کہ رات کو جب 2 بجے دعا کرے خدا کے حضور, تو 2 بجے پھر جب لیٹنے لگیں تو اے خدا واحد, اے ہمارے والدین, اے خدا کے دل, یہ پڑھ کے وہ جو بھی آواز ہے جس سے بھی اس کی طرف پھونکے, کیونکہ جو ہی خدا کا سفر شروع ہوگا وہی وہ سب چیزیں جو ہیں وہ غلام ہو جاتی ہیں, بلکہ بھاگ جاتی ہیں. تو بیعت کے بعد بھی اگر ابھی تک یہ حال ہے تو یہ کوئی اچھا حال نہیں ہے. میں پھر بتا دیتا ہوں. جی حضور. 3 بیعتیں کی تھی آپ نے, وعدے دیے تھے,
ایک وعدہ تو یہ ہے کہ میں ایمان لایا اس خدا کی ہستی پر اور مسیح اس زمانے پر جو خدا کا مسیح ہے، دل ہے. اور ایک یہ تھا کہ وہ جو تعلیمات ہیں اس کو سنے گا یا اسے پڑھے گا، وہ اثر آ گیا تو نہ اسیب آ سکتا، نہ سپنا آ سکتا، نہ کچھ آ سکتا ہے. ابھی تو دوسری سیڑھی بھی نہیں چھوڑی. تیسری سیڑھی تو بہت بڑی ہے، جب آپ پوری دنیا کو خدا کے زمانے کی خوشخبری دیتے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اسیب وہ آج بھی سپنا نظر آئے، بلکہ اسے تو پگھل کر آپ دیکھیں گے جب وہ آگ لگتی ہے تو وہاں کوئی برف کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی. اس لیے ان سے کہیں کہ وہ جو 3 وعدے ہیں وہ رات کو یاد کر کے سویا کر، اور 2 بجے انہیں وہ جو بتایا خدا کے متعلق کہ آئی ایم گاڈلی اسپرٹ، میں نتھنگ واز دیئر آئی واز دیئر، وہ پورا پڑھنے تاکہ سفر شروع ہو اور یہ سیب اور ایسے بھوت جنوں سے جو اندھیرے میں ہیں ان کو ٹھوکر لگے. جی حضور. ان کو بتا دیں ابھی تک اگر ان کا وہ پیچھا نہیں چھوڑے تو پتہ لگا وہ کیا کہتے ہیں جی ہاتھی نکل گیا وہ پوچھے رہ گئی. جی حضور. وہ سفر شروع نہیں ہوا، وہ پوچھل پکڑ کے بیٹھی ہوئی ایسے. تو پتہ لگا کہ ان 3 وعدوں پر ابھی زندگی کے جیون کا سفر شروع نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ اسیب ہے. اچھا کوئی اور حضور میں نے حضور بھی کچھ جی ہاں جی، میں آسم صاحب کی بات کرنے جا رہا تھا. تو جی آسم بھائی آپ اپنا مشاہدہ. حضور خدا کی سلامتی ہو. آج رات جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے ایسا لگا جیسے میں حضرت عیسیٰ کے دور میں پہنچ گیا ہوں، اور وہی پرانی سی کوئی عمارت تھی ہے جو پرانی سی جو پرانے سے کمرے ہوتے ہیں وہاں پہ پرالی وغیرہ بچھی ہوئی تھی. تو میں وہاں عیسیٰ کو آوازیں دے رہا تھا، عیسیٰ کہاں ہے. تو ایسا لگا جیسے عیسیٰ کی آس پاس یہ روح میرے پاس. اس کے کچھ دیر بعد ہی پھر دیوار پر سامنے کچھ فاصلے پر خدا کا گولڈن نور اور خدا کا نیلا کنچ نور ظاہر ہوگا. بیچ میں خدا کی شبیہ بھی تھی، خدا کی تصویر بھی تھی، شکل بھی تھی. لیکن پتہ نہیں میں پھر بھی عیسیٰ پکارتا رہا، عیسیٰ، اور وہاں پہ خدا کا نور ظاہر ہوا تھا. اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور سر کافی بھارا تھا. یہ آپ کو بتانا تھا آج کا مشاہدہ. وہ پھر تھوڑا سا بتانا وہ چٹائی پہ کیا جی وہ پرالی جو بچھی ہوتی ہے، اس طرح سے پرالیاں بچھی ہوئی تھی، وہ پرانے دور کا ٹھیک ہے وہ سمجھ گیا. تھوڑا تو خدا کی جب نور نیلا کنچ نور اور گولڈن نور سامنے دور دیوار پہ ظاہر ہوا، خدا کی تصویر بھی ظاہر ہوئی، اور میں پھر بھی پکار رہا تھا عیسیٰ کرتا جا رہا تھا. تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، لیکن میں بڑا پچھتایا کہ یہ تو خدا کا نور تھا میرے سامنے، تو میں عیسیٰ کو آواز کیوں دے رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا میرے سے، یہ تو بہت غلط ہو گیا. ابھی آپ کا ماضی آپ کو چھوڑتا نہیں. اس ماضی سے جان جب چھڑے گی جب ان تعلیمات کا اثر آپ کی روح پہ ہو جائے گا. تو ابھی آپ ماضی آپ کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور چاہتے ہیں آگے جانا. تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا کہ خدا کا نور ہو اور ہم محمد کہتے رہیں اور عیسیٰ کہتے رہیں. تو آپ کا ماضی جو ہے جہاں سے بھی آپ آئے ابھی اس سے خلاصی پانی ہے، تو کچھ وقت لگے گا. تو چلو یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اس دور میں پہنچ گئے. عیسیٰ سے ملاقات ہوتی تھی اور پھر وہ آپ کو اپنا احوال بتاتا کہ میں نے خدا کی دنیا جو آنی تھی اس میں سب سے بڑا جو دیوار بنا وہ کون بنا. تو چلو پھر اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وارث شاہ آیاتنا نہیں ہے جان دیا پاوے کٹے پوری پوری. تو یہ آہستہ آہستہ سفر جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے تو ماضی چھوڑتا چلا جائے گا. جی حضور کتاب پڑھ رہا ہوں، بیٹر ٹروتھ آف جیسس، وہ کتاب بھی پڑھ رہا ہوں.
تو اور پڑھا اسی وجہ سے میں ابھی تک وہاں آپ کو دکھایا نہیں گیا، اس دور کو دکھایا گیا، لیکن اس دور میں اس شخص کو بھی دکھانا چاہیے تھا جس نے خدا کی دنیا آنے میں رکاوٹ ڈال دی، تو اس وہ کی بھی روح میرے دکھایا آس پاس تھی، وہ عیسیٰ کی روح میرے آس پاس تھی، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا، وہ آس پاس تھی روح سے۔ ہاں دیکھ نہیں سکے یا وہ دکھا نہیں سکا، تو بس یہی ہے، یعنی کہ 12 سال کی عمر میں جب دیکھا کہ خدا تو ہمیشہ ساتھ ہی تھا، مجھے اب دکھائی دیا۔ جی 6 سال کی عمر میں جنتوں میں جاتا تھا، تو ہر جنت میں پہنچتے ہوئے پوچھتا تھا میں، کیا یہاں خدا کے نقشے پا یہاں کبھی آیا تھا؟ تو وہ جو باسی تھے فرشتے، وہ ہستی یا نور کی، وہ بڑی حیران ہوتی، یہ کون آ گیا، اس کا پتہ کرو۔ تو جب وہ کہتے تھے نہیں یہاں بھی نہیں آیا، تو میں پرواز کر جاتا تھا، واہ، تو آہستہ آہستہ پتہ لگے، تو وہ تھا وہاں پہ، یا تو وہ نہیں دکھا سکا یا آپ نہیں دیکھ سکے، تو آہستہ آہستہ پتہ لگے گا۔ چلو ٹھیک، جزاک جی اللہ، تھینک یو حضور، تھینک یو۔ بس اس سے بیٹر ٹروتھ پڑھ رہے ہیں، تو اس سے کبھی کہیں کہ یہ تیری کتاب پڑھو، ذرا آ کے ذرا تو بھی تو بتا کیا تھا، کہ 4000 سال خدا نے تیری تیاری کرائی اور تو 40 سال نہیں چلتا، واہ، وہ وعدے وفا کے کیا ہو گئے، اوہ، ہے جی؟ 2-4 قدم تو چلنا دشمن بھی گوارا کرتے، 4000 سال تیاری، اور پھر 2000 اور گزر گئے، اس کے بعد آئے 6000 سال۔ اچھا جی، کوئی اور سوال؟ جی ہمارے ندیم صاحب، اگر آپ یہاں پر ہیں تو کوئی سوال ہو آپ کا، کوئی بات تو آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں۔ حضور خدا کی سلامتی ہو۔ آپ پر بھی خدا کا سلام۔ اچھا، میرے چھوٹے چھوٹے مشاہدات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نا 8-9 ماہ ہو گئے ہیں عہد وفا باندھے ہوئے مجھے بھی، تو میں ایک چھوٹا سا مشاہدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور جب میں نے وہ عہد وفا باندھا نا، تو اس کچھ دن بعد نا مجھے رات کو خواب آیا، تو خواب میں آپ نے مجھے ایک انجیکشن لگایا گوڈے میں، گوڈا جو ہوتا ہے نا ادھر انجیکشن لگایا، تو گوڈے سے ایک خون کی جو دھاری ہے نا، وہ دھار کی شکل میں خون باہر نکلا۔ تو یہ میں ایک چھوٹا سا مشاہدہ آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ اس کا کیا مطلب تھا حضور۔ گوڈا جو ہے، گوڈا یہ پاؤں کے، یہ وہی ہے نا گوڈا جس کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی سر، حضور اوپر جو گوڈا، جی 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 حضور، وہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہیں سری پائی کی طرف نہ لے جائیں مجھے، لاہور میں بڑے مشہور ہیں کہ حضور ان کو ٹیکا لگاتے رہے یہاں پر، مجھے مصروف کر کے آپ پھر ادھر آئیے۔ اچھا، اب 3 باتیں ہیں جو اس سے ٹیکے کا پتہ سمجھ لگے گی۔ جب انسان سفر کرتا ہے خدا کے لیے تو اپنا پسینہ بہا دیتا ہے اور اس پیروں کے اوپر سفر کرتا ہے، جی سفر پاؤں پہ ہوتا ہے، پھر آگے جاتا ہے تو روتا ہے، آنسو بہاتا ہے خدا کی ذات کے لیے، پھر اس سے آگے جاتا ہے تو پھر خون بہاتا ہے خدا کے لیے اپنا۔ تو جو ٹیکا لگایا آپ کے کیا کہتے ہیں گوڈے پہ، گوڈے پہ وہاں سے خون نکلا، تو بتایا یہ جا رہا کہ اس سفر میں صرف پسینہ نہیں دیا جاتا، نہ آنسو دیے جاتے، یہاں تو خون کی ہولی بھی کھلتی ہے اس سفر میں۔ تو وہ جو ٹیکا لگایا وہاں سے وہ خون کی وہ نکلی، تو وہ ٹیکا اس لیے لگایا ذرا سفر میں صبر چاہیے اور استقامت چاہیے، بے شک، کہیں آدھا سفر کر کے گوٹوں کے ساتھ ہی بیٹھ جائے گا یہ مجھ سے تو نہ ہوگا یہ۔ تو وہ جو ٹیکا لگایا ہے وہ نور کا ٹیکا ہے کہ آپ آخری وقت تک اپنا سفر کریں، چاہے خون دینا پڑے، ٹھیک؟ تو یہ مراد ہے اس ٹیکے سے۔
تو وہ استقامت کا ٹیکہ ہے، وہ کہ اس جیون کو بھی دینا ہے. پھر اس جب خون کی وہ نکلتی ہے تو ہولی، تو اس وقت پیار کرنے والا کہتا ہے میرا جیون لے لے اور مجھے میرا پیار مجھے واپس لوٹا. واہ، تو ایک وقت آیا جب میرے پاؤں کی طرف خنجر لگا تو خون نکلا، تو میری زبان سے نکلا سارا خون لے لے لیکن میری محبت مجھے لوٹا. ٹھیک ہے، واہ، اللہ تو اللہ. یہ ٹیکہ اب میں نے لگایا مشن کا کہ صبر کا. تو مبارک ہے جی، اب چلنا آپ کا کام ہے. کہیں یہ نہ سوچ لینا کہ حضور نے ٹیکہ لگا دیا ہے، اگر نہیں چل سکا تو دوسرا ٹیکہ مانگیں گے. ہاں جی، ٹیکے لگاتے رہیں گے، یہ ایسے نہیں. تو یہ دعا ہے، ٹیکہ لگ گیا ہے تاکہ استقامت کے ساتھ یہ سفر آپ کا پورا ہو. تو یہ مراد ہے. جی حضور. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو تو پلیز حضور سے کر سکتے. جی، ہمارے کسی اور ممبر کا سوال ہو تو حضور سے پوچھ سکتے ہیں. جی میری آواز آ رہی ہے جی؟ سویش خان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی عطر بھائی، آواز کلیئر آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے. آج تو اچھا جی، وہ ایوان صاحب بھی نہیں ہے. جی حضور وان صاحب نہیں ہے جی آج. کیونکہ وہ سلام کہتے ہیں اس لیے. اچھا، سید صاحب بھی نہیں ہے. جی حضور جی سید حضور. صاحب. چلو دیکھ لیں، اگر کر لیں سوال، نہیں تو سوال جمع کر لیں کل کے لیے. جی حضور میں بیٹھا ہوں، میں سن رہا ہوں، یہ میرا مائک نہیں کھل رہا تھا. اچھا اچھا آپ ہیں. اچھا جی اچھا. آپ کا نام آج چینج ہے اس لیے پھر ہمیں پتہ نہیں چلا جی. پہلے کا یہ نا آر علی لکھا ہوا، آپ نے غلط لکھا ہوا. نہیں ہاں، رحمت علی لکھا ہوا، رحمت علی عوان، رحمت علی. اس کو سیدھا ایوان صاحب کر دیں، عوان ہی لکھو، بس عوان ہی صحیح. بات ختم ہو جائے. ایوان صاحب کوئی سوال ہو آپ کا؟ صحت کیسی ہے آپ کی؟ بس حضور چل رہا ہے دعاؤں کے ساتھ، اور کبھی ٹھیک کبھی بیٹھ جاتا ہوں، تو شکر الحمدللہ چل رہا ہے اچھا. تو سوال کچھ بھی نہیں ہے. جب بچپن تھا نا، تقریباً 12 سال کی عمر تھی، تو گاؤں میں تھا، تو ڈیرے میں کبھی کبھی سویا کرتا تھا اور ورزش کیا کرتا تھا. تو میں اکثر وہاں ستارے آسمان سے ٹوٹتے گرتے دیکھتا تھا. تو چھوٹے چھوٹے کبھی وہ صحابے ثاقب جیسے وہ گرتے ہیں. تو جی ایک دن میں ورزش کر کے دوڑ رہا تھا، میں وہ پہلی سی بنائی ہوئی تھی گراؤنڈ سی میں نے. تو اس قدر وہ ستارہ روشن وہ آیا اور میرے سر کے اوپر، اور میں لیٹ گیا ڈر سے. اتنا تیز تھا وہ. اکثر میں دیکھتا تھا لیکن میں، اور ایسے ہی یہ اب مجھے وہ ساری چیزیں یاد آتی، کوئی نہیں بھولتا، یہی سوچتا رہتا ہوں. تو ایسے ہی پھر یہ مغرب سے جو روشنی دیکھی، سورج جیسے آیا، میں نے آپ کو واقعہ وہ بتایا تھا جنگل کا. تو ایسے ہے، اور میرا سب کچھ ہی ختم ہو گیا، اور میں وہی گانا اور وہی روح اپنی دیکھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ واقعہ اکثر دہرائے جاتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کی کیا منشا ہے یا کیا ہے. دعائیں تو بہت کرتا منشا تو پوری ہو گئی اس کی. جی وہ ذرا میں تفصیل سے واقعہ بیان کر دیتا ہوں جی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے گی. خدا نے ان کی تورات میں، ان کے قرآن میں
ان کی انجیل میں ان کے ذریعے سے وہ ایک کلام کیا کہ ستارے اپنی روشنیاں کھو دیں گے، ٹوٹ جائیں گے، اور انہیں سمجھ نہیں لگی انبیاء کو، یہ سمجھے کوئی اور ہوں گے یا پیچھے والے ہوں گے۔ تو اس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ یوسف جسے آپ نبی کہتے ہیں، حضرت یوسف، تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ انہوں نے ایک روایت دیکھی، خواب دیکھے کہ چاند اور سورج اور ستارے نیچے آئے اور مجھے سجدہ کیا، یہ سپنا دیکھا۔ تو دوسرے دن اپنے والد یعقوب سے پوچھا، جو یہ اسحاق اور اسماعیل، اچھا یہ تو تھے بیٹے ابراہیم کے، اور یہ ہیں غالباً اسحاق کے بیٹے۔ تو یوسف نے کہا، ابا جان میں نے یہ خواب دیکھی، اس کا مطلب بتائیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے جو بھائی ہیں، کیا وہ تجھے سجدہ کریں گے؟ تو یعقوب نے سورج کی مثال خود لی، سورج باپ، چاند ماں اور ستارے بھائی تھے، کیا ہم تجھے سجدہ کریں گے؟ پھر یہ بات بتا کے کہا کہ اس خواب کو پوشیدہ رکھنا اپنے بھائیوں سے، کہیں وہ تجھ سے دشمنی نہ کر بیٹھے۔ اچھا، اب یہ واقعہ بتا کے میں آگے چلتا ہوں۔ جو آپ نے ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے، قرآن میں کہتا خدا، اور انجیل میں، اس کلام میں خدا ہے کہ ستارے جب قیامت آئے گی، ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، یعنی ٹوٹیں گے۔ اب یہ ستارے جو ہیں یہ انبیاء ہیں، جان لیں اس چیز کو، یہ اپنا مقام چھوڑ بیٹھیں گے۔ کبھی یہ تھے جنت کے اندر ستارے، لیکن جب وہ وعدہ آئے گا میثاق کا کہ جاؤ اور جا کے وہ مسیح زمانہ خدا کا دل آیا ہے، اس وعدے کو پورے کرو، اس کے مددگار ہو، تو یہ اپنا مقام کو چھوڑ بیٹھیں گے اور یہ ستارے جنت سے جھڑ جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کتنے انبیاء ہیں جو 40 سال کے بعد اب آ کر ایمان لے کر آئے۔ جڑے کہ نہیں جڑے یہ ستارے اتنی دیر کے بعد؟ وہی کشمکش، وہی اپنا مذہب اسلام، وہی اپنی عیسائیت، اور انہوں نے اپنے مقام کھو بیٹھے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ستاروں کا ٹوٹنا۔ اس کی اصل جو تعبیر یوں سمجھ لیں کہ ہمارے وقت میں وہ اطہر صاحب نے دیکھی کہ دیکھا ایک ستارہ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کائنات میں وہ ہو گیا زلزلہ جیسے نہیں آتا۔ یہاں پہ ہیں اطہر صاحب کہ چلے گئے؟ جی حضور۔ آپ کو یاد ہے وہ اپنا صبح کا ستارہ؟ جی حضور، ان کا مشاہدہ ہم نے سب نے سنا ہوا ہے جی۔ اس وقت ان کا انٹرنیٹ شاید پرابلم کر۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا وہ؟ جی حضور، اطہر بھائی نے دیکھا تھا کہ ایک ستارہ ان کے سر کے اوپر آ کے پھٹا تھا جی، کہ اور اس میں سے پھر آپ۔ ہاں جی، وہ قیامت برپا ہوئی۔ جی حضور۔ جی، ہل گئی سب کچھ۔ تو میں نے کہا اطہر سے یہ میں ہوں صبح کا ستارہ۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو جھڑ جائیں گے جنت سے، یہ انبیاء اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے، یا بڑی دیر میں جا کے
پھر لیکن اپنا مقام کھو بیٹھیں گے. تو اب آپ دیکھ لیں, آپ نے سفر شروع کیا ایوان صاحب, جی اب کہاں سے گزرتے ہوئے کہاں تک آئے, پھر آخری عمر کے حصے میں آپ کا ملن مجھ سے ہوا. جی تو دیکھ لیں کہ یہ سفر یہی بتاتا ہے, ستارے بھی ٹوٹے لیکن آپ کی تسلی نہیں ہوئی کہیں بھی, جی کیونکہ پیاس آپ کی اور تھی زیادہ. تو آپ کے جیون میں ہی پورا کرا دیا سب نے کہ آپ بالکل وہاں سے نکل کے پھر جماعت احمدیہ سے پھر ادھر آئے. جی تو یہ ستاروں کا ٹوٹنا جو ہے ان انبیاء کا اپنے مقامات کو چھوڑ بیٹھنا. میں بھی یہی سمجھا حضور کہ شاید وہ جو ستارے ٹوٹے وہ جی سارے جھڑ گئے ستارے, جی جی اور ایک ایک ستارہ جو میرے اوپر آ کے پھٹا آخری, وہ جی. آج بھی مجھے یاد ہے. اور ہوں. وہی کشف میں میں نے وہ سورج کی روشنی میں جو گولڈن نور میں نے دیکھا, واہ واہ. اور جو جس میں میں اپنے آپ کو فنائی سمجھتا ہوں, ختم ہو گیا میں, اور میرا بتایا گیا کہ وہ تیری روح ہے, صرف وہ کیا تیری روح ہے, آہ. وہ چھوٹی سی پوائنٹ ہے بس اس نور میں. ہاں, وہ کتنا سفر ہوا ہاں جی. کہاں پر آ کر, وہاں پر آ کر جہاں پہ وہی پھر میں نے وہ گانا بھی ادھر نغمہ بھی گایا, پیار کا نغمہ ہے تیری روح تک. موجوں کی روانی ہے ہاں جی. زندگی اور کچھ بھی نہیں, تیری میری کہانی. آواز زندہ باد. تو چلو زیادہ کچھ نہیں کر سکے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, لیکن منزل تو مل گئی آپ کو. شکر الحمدللہ. تو حضور ایک عرض ہے. جی اچھا, خدا تعالیٰ نے, حق تعالیٰ نے آپ کو مسیح زماں بنا کے بھیجا, تو جنہوں نے آپ کو مان لیا اور آپ کے اوپر ایمان لائے, جی خدا تعالیٰ کا جو 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 منشا ہے اس پہ راضی رہے اور آپ پہ ایمان لائے اور ان کو لبیک کہا, جی اور آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کے مشن میں جتنا بھی چل رہے ہیں لیکن ہیں آپ کے ساتھی. جی. کیا اس کا بھی کوئی ان کو وہ ملے گا انعام کہ وہ آپ کے ساتھ ہے اور زیدی نہیں ہے, کیا آخری الفاظ کیا کہیں؟ کہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, جی اور جتنی بھی مدد ان سے ہوتی ہے, زیادہ کوئی زیادہ کرتے ہیں کوئی کم کرتے ہیں, جی کسی سے کم ہوتی ہے کسی سے کم زیادہ ہوتی ہے, لیکن آپ کے ساتھ ہیں وہ, جی اور وہ ایمان لا چکے ہیں. جی جی تو کیا ان کو بھی ان کا اجر ملے گا جی ایمان لانے کا؟ جی. میں دو باتیں بیان کروں گا, جی ایک پہلی اور پھر وہ اجر کی بات ہوگی. جی وہ جو ایمان لے کے آئے ہیں انہوں نے ایمان عہد کی ہے خدا سے اور مجھ سے. جی جی وہ عہد یہ نہیں کیا کہ ایمان تو ہم لے آئے لیکن اس عہد پہ ہم سفر نہیں کریں گے. انہوں نے وعدہ یہ دیا کہ یہ عہد کر کے ہم نے جیون کا سفر کرنا ہے. یہی کیا نا وعدہ آپ نے؟ بالکل بالکل. یہی تو نہیں ہے کہ چلو جی اتنا ہوگا ہم کریں گے. آپ نے کہا کہ اس پہ ہم سفر کریں گے, اور یہاں بات وہ آپ والی آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہو سکے گا ہم اس پیغام کو پہنچائیں گے. اب یہ ہے کہ آپ نے کوشش کی جتنی بھی ہو سکی آپ سے, اس کے مطابق آپ کو جو جزا ملے گی وہ یہ ہوگی, کسی جتنے بھی ماننے والے ہیں کسی کے پاس چھوٹا نور ہوگا, کسی کے پاس اس سے بڑا, کسی کے پاس اس سے بڑا. تو جتنا جس نے جیون دیا ہوگا اس کے مطابق پھل لگیں گے. بالکل. تو وہ تو لگے گا, کسی کو تھوڑا سا کم, کسی کو تھوڑا سا زیادہ, کسی کو اور,
किसी को और जो बिल्कुल ही मिटा गया अपने आप को, उसका जब आप नूर देखेंगे तो साबित साहब कहेंगे काश मैं भी ऐसे ही चलता। सुभान अल्लाह। हाँ, ये होगा। तो फिर वहां पछतावा रह जाएगा ना कि हाय 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 हाय, ये जो सबसे ज्यादा नूर है, काश ऐसा जीवन मैं गुजारता। तो अजर तो मिलेगा साबित साहब जी। लेकिन वहां फिर सवाल आएगा, दिल की गहराइयों पे खड़क से लगेगा, हाय काश मैं भी ऐसा होता। तो बस ये होगा फर्क। लेकिन कोई ऑफिसर होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई चपरासी होगा, कोई वजीर आजम होगा, कोई वजीर आजम होगा, कोई उससे आगे होगा, प्रेसिडेंट होगा। हाँ जी, हाँ। वो अजर तो होगा। अच्छा, लेकिन ये आपके जो आपकी तस्बीह के जो ये दाने हैं जो ईमान लाए हैं, ये सारे ही आपके साथ होंगे वही आखिरत में? एक जगह तो है रूह की दुनिया में, वो मुझे बताया गया है, वो न्यूट्रल जगह है, वहां तो सारे मेरे साथ होंगे। ठीक है जी। वहां तो सारे, मैं आया भी करूंगा और वहां सारे होंगे। वो एक बहुत ही प्यारी जगह है। आप यूं कह लें कि आलम बरसक से आगे की है। वहां तो सारे मेरे साथ होंगे। उसके बाद उनके मुकामात क्या होंगे, वो फिर उनकी कोशिश के बाद जो सफर किया, जो खुदा के लिए तकलीफें उठाई, जो कुर्बानियां दी, मिट गए, उसके मुताबिक फिर मुकामात वो किसी के बहुत ही आगे होंगे, किसी के बहुत ही यानी कि दरमियानी होंगे, किसी के, लेकिन एक मुकाम पे तो वो सारी रूहों को पहले वहां पहुंचा दिया जाएगा कि वहां पे मैं आऊंगा। तो वहां भी तो आपकी तरबियत करनी है ना वहां पे। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह। वहां फिर ये होगा कि, लेकिन तब खुदा ने दिखाया है, सब अरवाह को एक जगह दिखाई है कि वहां पे आप सब ये जो जितने भी हैं वो वहां पे हाजिरी देंगे। तो वहां पे सब होंगे आप। उसके बाद फिर आप अपने 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 मुकामात पे चले जाया करेंगे, जिसकी जितनी परवास होगी। लेकिन वो जहाँ पे इकट्ठे होंगे आप मेरे साथ, वहां मैं आपको तरबियत दूंगा ताकि सितारों से आगे जहां वाली, ताकि और तरक्की हो। हाँ जी, और तरक्की। तो बस ये होगा। तो यहीं कि लगा देना छलांग सही अपने आप को मिट बैठाने की। हाँ, यहाँ वाला आसान है। ताकि यहाँ वाला आसान तो नहीं, लेकिन ये कि यहाँ वाला तेज है काफी। छलांग लगा दिया तो क्लिक कर बहुत गया। तेज है। जहां वहां आप खरबों सालों में पहुंचेंगे, वहां जमीन के ऊपर 70 साल में पहुंच सकते हैं। बस ये है फर्क। तो यहाँ लगाएं ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, सारे किस्से में हो जाए। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, एक दूजे में खो जाए। यहाँ है सारा कुछ। वहां तो हुजूर तकरीबन 15 रातें हो गई हैं, 15-20 रातें। मैंने ये किया है अमल के अपने बेड के साथ जो है जाए नमाज। हाँ जी, के टाइम तकरीबन 11 बजे मैं जो है जो है वो 2 रकातें पढ़ता हूँ जी। अच्छा, लेकिन वो 2 रकातें जो पढ़ता हूँ वो उस तरह नहीं पढ़ता जिस तरह मुसलमानों वाली होती है। जी मैं खुदा का नाम लेता हूँ। जी तो उसमें खुदा के जो नाम है वो लेता हूँ बस। जी बाकी मतलब ये नहीं कि कोई कुरान शरीफ की तलावत या जी कलम शरीफ या कुल अल्लाह या इस तरह की ना, वो चीजें नहीं होती। जी। तो तकरीबन 15-20 रातें हो गई हैं। तो रात को जब भी मेरी आंख खुलती है, कभी पानी की जरूरत पड़ी, कभी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी, तो उठा और वो काम कर लिया और साफ सुथरा होके और फिर जो है जा नमाज पे खड़ा होके तो 2 सजदे 4 सजदे 2 रकातें वहां पढ़ ली। तो ये मैंने अमल किया है और मैं देख रहा हूं कि इजाफा हो रहा है।
کیا آپ وہ پڑھتے ہیں جو خدا نے مجھے کھڑا کر کے دعا پڑھنے کو کہا تھا، جو خدا نے کہا پھر وہ میں نے دہرائی تھی؟ خدا نے کہا آپ حضور آپ سے میں نے عرض کی تھی پہلے ہی کہ آپ کوئی بتا دیں وظیفہ، تو آپ نے جو بتایا تھا وظیفہ تو وہی ہے، ایک نہیں، خدا واحد، ایک میرے سچے والدین، ایک خدا کی دل. جی جی وہ تو ہے، لیکن ایک دعا خدا نے کہا تھا میں جو کہتا جاتا ہوں تو پڑھتا جا، تو وہ سبحان دعا اللہ. جو ہے کہ جی جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا، خدا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ دعا ہے. ہاں، اور یہ بڑی لمبی دعا ہے. اچھا اس کو سجدوں سے پہلے پڑھنا ہے، پھر اچھا رکوع میں جا کے. تو وہ پچھلی دفعہ میرے خیال اس کا ذکر ہوا تھا، لیکن میں نے اطہر صاحب کو کہا بھی تھا کہ وہ بھیج دے سارا کچھ، وہ ویڈیو میں ہے. تو حضور ہم نے گروپوں میں لگائی تھی جی حضور، نماز کا حضور طریقہ بھی. اچھا، تو حضور اب یہ ہے 11 کا اور 2 بجے کا وقت. جی جی میں آپ سے کہوں میں 2 بجے آؤں گا، جی جی تو چلو ٹھیک ہے، آپ 11 بجے اٹھ گئے. ہاں 11 بجے سے شروع، صبح کو 5 بجے تک. 11 پھر بجے سے شروع ہاں صبح کے 5 بجے تک، پھر 3 دفعہ اٹھنا پڑے، 4 دفعہ اٹھنا پڑے، 5 دفعہ اٹھنا پڑے. جی، لیکن وہ دعا جو ہے وہ سجدوں میں وہ کھڑے ہو کے پہلے پڑھنی، جیسے ہم نہیں کہتے ہیں پہلے اب جیسے اسلامی دعا میں اللہ اکبر، پھر جی وہ جی آپ سورۃ فاتحہ، وہ خدا کو یہ کہہ کے کہ اے خدا واحد، اے میرے والدین، سچے والدین، اے خدا کے دل، یہ کہہ کے پھر اس دعا کو پڑھنا ہے جو خدا نے کل جہان کی مخلوقات کو کہا کہ جو اسے پڑھے گا وہ پرواز کرتا ہوا میرا دیدار کر لے گا. وہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ. وہ پڑھنی ہے. اب وہ اردو میں بھی ہے. یہاں پہ کون ہے کوئی اپنا سوری جی صاحب حضور، ہے؟ جی حضور میں یہیں پہ. وہ دعا جو اردو میں ہے وہ مہربانی کر کے جی حضور میں ان کو پہنچا دیتا ہوں. ثابت صاحب کو پہنچا دیں. پھر جب آپ رکوع میں جائیں تو وہاں اس دعا میں ہے کہ اے تو ہی میرے جیون کا سنگم ہے، تو ہی میری زندگی کا خلاصہ ہے. وہ 12 دفعہ کہنا ہے. پھر جب سجدہ میں جائیں تو وہاں بھی تو ہی میرا سلاح ہے، تو ہی میرا سلاح ہے. لیکن اصل وہ ہے جو کھڑے ہو کے آپ نے وہ پڑھ کے جانا ہے نیچے. تو وہ عرض یہ ہے کہ میں بھی جو ہے نا یہ جو نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد میں دعا کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ عرض کر رکھتا ہوں کہ اپنا دیدار کرا دے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دعا ضرور پڑھنی ہے آپ نے کھڑے ہو کے. ہاں وہ دعا میں حضرت سورج خان یا جو ہے حضرت اطہر علی خان صاحب ان سے یہ میں وہ لے بھیج لوں دیں گے اردو میں. ہاں میں لے لوں گا. وہ بہت انگلش میں مہربانی، بہت مہربانی. چلو ٹھیک ہے. تو سورج صاحب دیکھ لیں کوئی اور سوال ہے، ورنہ پھر یہاں پہ ہم جی کسی اور ممبر کا سوال ہو، عاصم بھائی، ندیم بھائی کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز پوچھ لیں. جی ورنہ پھر منڈے کو کل پھر جی حضور. سوالات اکٹھے کر لینا. تو پھر کل بھی کوئی 11 بجے کے میں سوالوں کے جواب دوں گا. جی حضور بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی اچھا، تو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. جی حضور پلیز. اے چارہ گرے شوق، کوئی ایسی دوا دے جو ہر غیر کی چاہت کو دل سے مٹا دے. اے میرے والدین، اس جہاں میں آ کے مشرق بھی دیکھا، مغرب بھی دیکھا، جنوب بھی دیکھا، شمال بھی دیکھا، لیکن جب تجھ سے محبت کی تو جدھر دیکھا تو ہی نظر آیا. وہ نبوت جو تو نے سب مذہبوں کی کتابوں میں کی کہ ایک دن ایسا آئے گا قیامت، یہ اصل قیامت ہوگی کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور سچائی کا سورج طلوع.
اور یہ قیامت ایسی ہوگی، نیا آسمان ہوگا کہ یہ زمین پہ انسانیت خدا کی قدر و قیمت کو پہچان جائیں گے، اس کی جو اچھا ہے، جو منشا ہے، اس کو جان جائیں گے. اور نئی زمین ہوگی، مراد نیا آسمان، نئے لوگ ہوں گے جن سے خدا اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا. یہ جو تاریخ ہے، جو یہ ظلمت کی تاریخ ہے، اس میں تو برے لوگوں سے وہ اپنا چہرہ چھپاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو خدا کے ہو گئے ہوں گے اور زمین خدا کی محبت کرنے والوں کے نام ہو گئی ہوگی، ان سے وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا. اور یورپ میں تو جو ایمان لائے، جنہوں نے وعدے کیے، انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا، خدا کا دیدار بھی کیا. 50 نبی بھی آ گئے. یہ پہلی دفعہ انسانیت میں اتنی کثرت سے نبی آئے ہیں ان کا تعلق خدا سے ہے. تو خدا نے کہا تھا کہ یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی. آج 50 ہے، میرے جاتے ہوئے کئی ہزار ہوں گے، اور پھر کروڑ، اور پھر پوری زمین انبیاء کے نور سے روشن ہو جائے گی. تو دعا یہ ہے، اے میرے والدین، جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں جہاں یہ پیغام جائے، ان لوگوں کے دل کی مہار اپنی طرف موڑ دے، تاکہ جو عہد کیے ہیں انہوں نے، وہ عہد جو ہے وہ نبھا دیں، اور ہمیشہ کے لیے تیرے ہو جائے. میں یہ دعا مانتا ہوں خدا کی محبت اور اس کے دل کے نام پر. آمین. آمین جی حضور. بہت شکریہ جی تمام ممبران پہ جی. خدا کی سلامتی ہو جی. اور کل ملتے ہیں حضور. ہاں جی، کل 11 بجے ملاقات ہو.